सजा देने वाला खुद कह उठा कि फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है। इन्हीं अदालतों ने आपको बाहर खुला छोड़ा हुआ है अदारों पे खुदकुश हमले करने के लिए। जमहूरियत को शदीद खतरात चोर सियासतदानों की वजह से लाहक हैं। अगर चोर सियासतदानों ने सरेंडर न किया तो जमहूरियत के लिए गंभीर मसाइल पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो वीडियो टेप्स का बड़ा अहम अमल दखल रहा है और आज भी एक टेप मंजर आम पर आई जिसमें अरशद मलिक साहब जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं वो नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट साहब से मुलाकात कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा के बकौल मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला था वो अरशद मलिक साहब ने दबाव में आकर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा जरा आपको सुना देते हैं। सजा देने का पूरा अमल बदनीयती, साजिश, इंतकाम और ठोस मंसूबाबंदी के नतीजे में अमल में आया। सजा देने वाला खुद कह उठा कि फैसला सुनाया नहीं सुनवाया गया है। जहां मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को दबाव में दिया गया फैसला करार दिया, साथ ही साथ मरियम नवाज ने यह भी खबरदार किया कि किसी किस्म की शरारत ना की जाए वरना उनके पास इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वीडियोस मौजूद हैं। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मेरी। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त मैं उनको सामने लेके आऊँ। मरियम नवाज ने वार्निंग के साथ साथ ऐलान जंग भी कर दिया है। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया उसमें फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने एक तरफ तो ये सवाल उठाया कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने इदारों की साख पर यानी अदालत की साख पर अटैक किया है और साथ ही साथ उन्होंने नासिर भट्ट जिन्होंने मुलाकात की, जिनकी मुलाकात की वीडियो आज मंजर आम पर आई है, उनकी साख पर भी संजीदा सवालात उठाए। भट्ट साहब जो 5 कत्ल करने के बाद लंदन फरार हो जाता है, 20 साल वो मफरूर रहता है लंदन के अंदर, जिले सुबहानी के बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम देता है। यही नासिर भट्ट हो सकता है उस जज साहब के पास आपके वो रवायती ब्रीफ केस को लेके गया हो, उसका ज़मीर खरीदने गया हो और जब वो आप उसकी ख्वाहिशात पे पूरा ना उतरा हो तो इस किस्म का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके आपने एक ऑनरेबल अदारे को दागदार बनाने की जो कोशिश की है उसकी हम मजम्मत करते हैं। इन्हीं अदालतों ने आपको बाहर खुला छोड़ा हुआ है अदारों पे खुदकुश हमले करने के लिए। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने इस वीडियो के फॉरेंसिक टेस्ट का मुतालबा भी किया है और नून लीग की तरफ से ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए, इसका फॉरेंसिक टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये वीडियो ऑथेंटिक निकल आती है तो इसके सख्त कानूनी मुज़मिरात हो सकते हैं, लेकिन क्या इस वीडियो के मंजर-ए-आम पे आने के बाद इस चीज़ का मियां नवाज शरीफ की सज़ा पर भी कोई असर हो सकता है? और साथ ही साथ नून लीग की तरफ से इस वीडियो को आज रिलीज़ करने का मकसद क्या था? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी और तज़कियात शो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुसद्दिक मलिक साहब आपकी तरफ में आना चाहूँगा। ज़ाहिर आपकी तरफ से आज ये वीडियो मंजर आम पे आई, मरियम नवाज साहब ने साथ कुछ वार्न भी किया, लेकिन पहली जो एक सवाल उठता है जहन में कि इस वीडियो को, इस सारी गुफ्तगू को मंजर आम पर लाने का मकसद क्या था?
کیا پولیٹیکل مائلیج لینا اس کا مقصد تھا یا پھر عدالت کو بے نقاب کرنا؟ جس طرح فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ جس عدالت نے آپ کو ریلیف دیا ہوا ہے، آپ باہر پھر رہے ہیں، اسی پہ آپ نے خود کو حملہ کر دیا ہے، تو مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی میرے خیال میں بڑا واضح مقصد تھا، اور وہ ہے انصاف کا حصول۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو خودکش حملہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگر ایک ٹیپ کے اندر ایک جج صاحب مبینہ طور پہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وائلن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، کبھی ایک طرف سے ہمارا تار جو ہے اس کو کسا جاتا ہے، دوسری طرف سے ڈھیلا کیا جاتا ہے، تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی کی جاتی ہے، جب تک وائلن میں سے وہ آواز نہ نکلے جو آپ سننا چاہتے ہیں، وائلن کو ٹھوکا ٹھاکی کی جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ میری ایک ذاتی ویڈیو جو ہے مجھے دکھائی گئی ایک کمرے میں، اور پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی بات نہیں، یہ ویڈیو ہو جاتا ہے ایسے زندگی میں، تو اب آپ انصاف کیجئے جا کے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں یہ ویڈیو تو عدالت میں جانی چاہیے تھی، یہ کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ویڈیو پیش کی جانی چاہیے تھی۔ یہ سوال تو بڑا ویلڈ جو اٹھا رہی تحریک انصاف بھی، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کیا ویلیڈیٹی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ عدالت میں نہیں جائے گا؟ یہ عدالت میں بھی جائے گا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو یہ عوام کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے؟ ہم نے کبھی آپ پہ اعتراض نہیں کیا، 1 سال کے قریب کیس چل رہے تھے، پیناما کا بھی اور دوسرے تیسرے کیسز بھی، ہم روز آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں، جن سوالات کا جواب ہمارے پاس تھا دیتے رہے ہیں، جن کا نہیں تھا آپ کو بتاتے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس وجہ سے جب 1 سال تک ہم تمام سوالات کو یہاں پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، عوام کی عدالت میں پیش کرتے رہے ہیں، روز دونوں طرف سے پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، تو ایک ایسے ملک کے ایک سیاسی پس منظر میں جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی ہو گئی، اور پھر ایک جو معزز جج تھے انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا کچھ سالوں کے بعد کہ میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، ہم پہ پریشر تھا، اس وجہ سے ہم نے پھانسی دی۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور ایسی بہت سی ایگزامپلز آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اب ایک جج صاحب اگر مبینہ طور پہ خود یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو ہے تو وہ عوام کی عدالت میں بھی پیش ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو ایک تاریخ بھی رقم ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ جس چیز کو یہاں پہ احتساب کہا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور عدالت کے اندر بھی اگر مس ٹرائل کے لیے اپیل میں جانا ہوگا تو تمام جو وکلاء ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہ ایویڈنس عدالت میں بھی جائے گا، اور جہاں تک ایویڈنس پہ شک کیا جا رہا ہے اس کے 2 جواب بڑے واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ اس کا فورینزک کروائیں، اور پھر اس کی سپورٹ کے اندر اور کچھ شواہد ہیں جن کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے اپنی کانفرنس ٹاک میں کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہمایوں اختر خان صاحب، جو حکومت کی طرف سے اس پہ رد عمل آیا، اس میں یہ کہنا کہ ناصر بٹ کی ساکھ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ قانونی کیسز ہیں، یہ عدالتوں میں مطلوب بھی رہا ہے، پاکستانی اس پہ تھانوں میں پرچے تھے، قتل کے مقدمات تھے، یہ نون لیگ کا سینئر نائب صدر ہے۔ اب ناصر بٹ جو ہیں اگر تو وہ زبانی آ کے بیان کر رہے ہوتے کہ یہ جج صاحب نے یہ کہا وہ کہا، پھر تو اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو ویڈیو ہے، آڈیو ہے، چیزیں، اور نون لیگ کلیئرلی آپ کی اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے فورینزک ٹیسٹ کروا لیں۔ یہاں تو کانٹینٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، بندہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا کے کسی بھی جوڈیشل سسٹم میں اگر آپ کسی کو معلوم نہ ہو، مطلب امریکہ میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ایف بی آئی ایک سٹنگ آپریشن کرے اور اس طرح کے کیمراز اور آڈیو ڈیوائسز لگائے اور دوسرے شخص کو پتہ نہ ہو تو وہ تو ایکسیپٹیبل ایویڈنس نہیں ہوتا۔ اب یہ صاحب گئے ہیں، ناصر بٹ صاحب، میں تو نہیں جانتا، فردوس عاشق ایوان صاحب کے پاس اس کی ریسرچ ہوگی، یہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک کنورسیشن کو ٹیپ کر لیا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ اس طرح کے ایویڈنس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو نہ جج صاحب پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر نون لیگ جو ابھی ایپلیٹ فورم ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں یہ ایویڈنس پیش کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس ایویڈنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کو پہلے آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا کہ اس کو پہلے ہم نے ٹی وی پہ پبلک کیوں کر دیا ہے، پوری عوام کے سامنے اس کو ہم نے پبلک کر دیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے جی، پچھلے 1 سال سے سیاست اس ملک کی چل ہی یہ رہی ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈران ہیں اس پہ کیس چلے ہوئے ہیں، ان کے اپنے دور کے شروع کیے ہوئے کیس چلے ہوئے ہیں، اور جب وہ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مہینوں خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔
جب لگتا ہے کہ ریلیف نہیں ملے گی تو اس طرح کے اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے. تو آپ کو ممکنہ اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کا مقصد کیا نظر آتا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ میں یہ بات مکمل کر لوں کہ پرابلم یہ ہو رہی ہے سمر صاحب کہ ان کی نون لیگ میں لیڈرشپ کرائسس ہے. واضح طور پہ شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا، اور اس کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں. جو نیریٹو اس وقت ایک قیادت نون لیگ کی پیش کر رہی ہے، ان کے رینک اینڈ فائل، ان کے ممبرز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ نیریٹو، اور یہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو دراڑ نون لیگ کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ دراڑ نیچے تک نون لیگ میں آج تو پھیلتی ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس ہوئی، شہباز شریف صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ بیٹھی تھی، تمام پارٹی کی قیادت ساتھ بیٹھی تھی. آج تو دراڑ نظر نہیں آئی، آج تو سارے ساتھ بیٹھے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس ہوئی ہے. خود شہباز شریف صاحب نے فلور دیا مریم صاحبہ کو. جی دراڑ تو واضح طور پہ ہے نا جی، اس میں تو آج ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن دراڑ تو بہرحال موجود ہے. ان کی پارٹی تو اب ٹوٹ رہی ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ جو پارٹی میں ہو رہی ہے اس سارے کو کور اپ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو منظر عام پہ لائے گئے، خود پریشر میں نون لیگ یہ اس پریشر کا شخص آنا ہے. اٹینشن ڈائیورٹ کی جاتی ہے، اپنا دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا پلہ بھاری ہے. لیکن یہ جو رینک اینڈ فائل ہوتی ہے، ان کو بالکل معلوم ہوتا ہے کیا صورتحال ہے. ان کو بالکل معلوم ہے کہ سیاست جو ہے وہ صرف ملک سے باہر جانے کی سیاست نون لیگ کی چل رہی ہے، بڑے لیڈران کی. ان کو بالکل معلوم ہے کہ اس وقت ان کی کوئی چانس نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو گرا دیں گے، فلاں کو گرا دیں گے، اسمبلی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے. ایک سیاستدان جو ہوتا ہے جی، وہ جیسا بھی ہو وہ حقیقت اس کو بڑی صحیح پتہ ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت نون لیگ کے اندر ایک سیریس مسئلہ ہے، دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال دراڑ اب بڑھے گی، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب، اس ویڈیو سے جڑے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا کہ اب میاں نواز شریف کی سزا ختم ہونی چاہیے، انہیں رہا کرنا چاہیے، چونکہ یہ سارا کیس جو ہے کھل کے سامنے آ گیا کہ انہیں دباؤ کے تحت سزا دی گئی، بلکہ سزا دی نہیں بلکہ دلوائی گئی ہے. تو اب اس ساری ویڈیو کے ساری چیزوں کے اگر یہ ویڈیو درست ثابت ہو جاتی ہے، جنون ثابت ہو جاتی ہے، فورینزک میں بھی نون لیگ تو اوپنلی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ کر لیں فورینزک، تو پھر میاں نواز شریف کی سزا پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ سمر، یہ ایک بہت سیریس اور سینسٹیو معاملہ ہے اس ویڈیو کا. اب جیسے کہ سب سے پہلے تو مریم صاحبہ خود بیل پہ ہیں، اور بیل پہ آ کے آپ اگر عدالتوں کو کہیں کہ جی اس کیس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے، تو آئی تھنک کہ یہ اپروپریٹ نہیں ہے. اس کے لیے رائٹ فورم وہ ہے کہ ان کے وکیل صاحب موجود ہیں، تو خواجہ حارث صاحب وہ اس کو کورٹ میں جا کے جمع کرائیں، اور پھر اس کی بیسس پہ وہاں پہ آرگیومنٹس کریں، اور عدالت پھر دیکھے گی کہ آیا اس ویڈیو میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مجھ سے کروایا گیا ہے، تو عدالت نے خالی ان کے کہنے پہ جج صاحب کے نہیں جانا. عدالت دیکھے گی کہ واقعی جو ریکارڈ اس کے سامنے ہے، اس ریکارڈ میں جو کوسچن تھا کہ یہ منی ٹریل جو یہ اتنا زیادہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے پھر مریم بیبی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، کیا واقعی تمام شواہد میاں صاحب نے دے دیے تھے، اور پھر بھی جج صاحب نے اس کے برعکس فیصلہ دے دیا، تب تو بات ایک سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر عدالت دیکھے گی کہ اس میں پوائنٹ آف ڈٹرمینیشن پورے کیس میں کیا تھا، وہ سمپل سا تھا، منی ٹریل اور پیسہ یہ کس کا ہے اور اس کی کیا سورس ہے، اگر وہ مسنگ ہوا تو پھر عدالت اس فیصلے کو اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس سے اس کیس پہ کوئی اثر اندازی کا. لیکن کیا وہ باعث نہیں دیکھا جائے گا اس کے اندر، جس طرح زرداری صاحب کے کیس میں دیکھا گیا تھا، اس میں بھی ایک آڈیو یعنی کہ لیک جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، اور عدالتی فیصلے میں بڑا واضح لکھا گیا تھا کہ اس آڈیو لیک کو ہم نہیں کر رہے، کنسیڈر نہیں کر رہے. اس فیصلے کے اندر مزید سرکمسٹانسز ایسے ہیں جو کہ باعث کو شو کر رہے ہیں. اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایک سٹنگ جج اس کی بات، لیکن اسے کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا. یہاں پہ میں اس ویڈیو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے. جواب دے رہا ہوں. اب اس میں نمبر 2 دیکھنا ہے کہ اٹس ٹو ارلی. سب سے پہلے ہائی کورٹ نے جس کے متحد یہ جج صاحب ہیں وہ ایک انکوائری کریں گے، ڈٹرمینیشن کریں گے کہ یہ جج صاحب مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں یو کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں، کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کو جا کے یہ بتانے کی کہ یہ مجھ سے غلط کرا لیا گیا. ابھی یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ کوڈ آف کنڈکٹ کے علاوہ یہ بہت سیریس چارجز ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ فیصلے کے بعد ملے، پہلے نہیں ملے. نہیں، اب دیکھیے نا، ابھی ساری سنانے کے بعد ملے، ہاں بعد میں ملے ہیں. یہ ساری پرزمپشنز ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان جج صاحب نے کہا کہ کوئی ان کی ویڈیو اس قسم کی دکھائی گئی. اب یہ ممکن یہ بھی ہے کہ کیا وہ جو شخص ملا تھا ہو سکتا ہے اس نے وہ ویڈیو دکھا دی ہو اور ان سے کہلوا لیا ہو. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جب آپ انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں آپ سے بہت کچھ کہلوا لیا جاتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تھریٹ پہ. تو یہ تمام چیزیں
اب عدالت اس کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ میٹر بڑا سیریس ہے. نوٹس لینا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اس ملک کے اداروں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اداروں کو الٹیمیٹلی بہت نقصان پہنچے گا. تو اس کو اسی سٹیج پہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ سب کچھ ہوا, اور اس سٹیج پہ جج صاحب نے تو اگر واقعی وہ کرنا تھا تو ایک کیس میں تو انہوں نے بری کر دیا, اس میں سزا کیوں نہیں دی, اور جج صاحب نے ایک میں ان کو ریلیف دے دیا اور ایک میں سزا دے دی. تو یہ کافی سارے کوسچنز ہیں کہ جو ابھی آگے جا کے سیٹل ہونا ہمارے لیے پراپر تحقیقات اس معاملے کی ہوں گی, نوٹس اب عدالت لے گی تو تب جا کے یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی. تو مصدق ولی صاحب اب نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ایک تو وارن بھی کیا کہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں, تو وہ ویڈیوز کس طرح کی ہیں؟ تھوڑا سا ذرا چلائیں نا, بتا دیں کہ ان میں کیا ہے. دیکھیے پہلے تو میں ایک دو نکات پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ایڈمیسیبلٹی کی ہے, جو سوال ہمارے دوست ہمایوں اختر صاحب نے ریز کیا ہے. امریکہ میں بالکل ایڈمیسیبلٹی کا سوال اٹھایا جاتا ہے, مگر پاکستان میں ایڈمیسیبلٹی کا سوال نہیں اٹھایا جاتا. اور پاکستان میں آپ نے بھی اشارہ دیا ایک ٹیپ کی طرف جو استعمال کی گئی تھی زرداری صاحب کے خلاف, تو وہ ایڈمیسیبل جانی گئی اور وہ عدالت میں کنسیڈر کی گئی, اور بے شمار ایسے اور بھی کیسز ہیں. لیکن اگر میں مان لوں آپ کو, میں مان لیتا ہوں, فیصلہ اس ویڈیو کی بنیاد, اس آڈیو لیک کی بنیاد پہ نہیں دیا گیا تھا. فیصلے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. اس سے میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو آپ سے نہیں کہا کس بنیاد پہ فیصلہ دیا, میں نے تو صرف ایڈمیسیبلٹی کی بات کی. آپ نے کہا کہ ایڈمیسیبل تھا یا نہیں, میں نے کہا ایڈمیسیبل ہوا تھا. اور اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایڈمیسیبل نہ بھی ہو تو ایک ملک ہے, یہاں پہ آئین اور قانون ہے, یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے. ایک جج ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر کے زبردستی مجھ سے فیصلہ لیا گیا. وہ ٹیپ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, نہ کرپشن کا ایویڈنس تھا, نہ جو ایسٹس تھے ان کی ویلیو جو ہے وہ ایسرٹین کی گئی, نہ مینز کی جو ہیں ایسرٹین کیے گئے, تو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس غلط ہوا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایک میں سزا دی ہے, ایک میں نہیں دی, میرے ضمیر پر بوجھ ہے, اسے آپ استعمال کریں جا کے اعلیٰ عدالتوں میں. تو جب ساری چیزیں کر رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے دوست عامر عباس صاحب بھی, میں نے ان کے ساتھ بہت سے پروگرام کیے ہیں, جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا نااہلی کا تب بھی یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کیسز ڈسکس کرتے تھے, پینما کے اندر بھی کرتے رہے ہیں. تو آج انصاف کے حصول اور نا انصافی ہوتی ہوئی اگر ان کو نظر آ رہی تو ان کو اس میں اداروں کا ٹکراؤ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ نہیں چاہتے کہ ہر چیز جو ہے وہ میرٹ کے اوپر لیگلی ڈسکس ہو اور لیگلی اس کے اندر سزائیں ہوں, یعنی پریشر کے اندر نہ ہوں؟ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے, 100 ایگزامپلز اور ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جس میں لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, سزائیں دی گئیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ منشیات کے کیسز کے اندر ہمارا موقف یہ ہے کہ زبردستی منشیات ڈال کے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہم یہ تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں انصاف ہو؟ اور اگر ایسی چیز سامنے آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں اداروں کا ٹکراؤ ہے. کس ادارے کے ساتھ ٹکراؤ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سزا اسی طرح رہنی چاہیے, بے شک ایسی ویڈیو سامنے آ جائے کیونکہ یہ انصاف ہے, اس سے ادارے مضبوط ہوں گے؟ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے مصدق ولی صاحب, تنقید ہوتی ہے کہ یہ ڈیسپریشن ہے, آپ کو کچھ وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا بچت کا, تو ایک آخری آپ کے پاس حل یہی تھا دباؤ میں لانے کا یا پھر اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے؟ نہیں دیکھیے, ہمارے پاس یہ تو ویڈیو پھر ہماری طرف سے کسی کی نکلنی چاہیے تھی نا, یہ تو جج صاحب کی ویڈیو نکلی ہے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی ویڈیو ہو تو وہ بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم 8 سال نواز شریف صاحب کو اندر ہی رکھیں, اس کے باوجود کہ پورے ملک کو پتہ ہو کہ ایک دباؤ کے تحت ان کو زبردستی سزا دلوائی گئی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. لیک نہیں ہے, یہ ویڈیو بنائی گئی ہے سر, کہ اگر نہ جی اسی لیے کہ ثابت کیا جا سکے کہ یہاں پر ناانصافی. سر میں آپ جی ایک سوال کرنا کر سکتا ہوں مصدق سے. شور سر, میں یہ سوال کر رہا ہوں جی کہ اگر تو ویسے بھی مناسب چیز نہیں ہوتی کہ یہ بٹ صاحب جو جج صاحب کے پاس گئے ہیں, یہ مناسب چیز نہیں ہوتی, اور جج صاحب ملے ہیں, اور اگر وہ ان سے کوئی مشورہ لینے گئے تھے تو اس پورے واقعے کو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے. اگر مشورہ ہی چاہیے تھا تو ویڈیو بنا کے پبلک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے کیا چیز؟ جج صاحب نے اپنی گاڑی پہ بلوایا ان کو سر, وہ مشورہ لینے گئے نہیں تھے, وہ تو جج صاحب نے خود بلوایا تھا ان کو, اپنی سرکاری گاڑی دے کے بلوایا تھا. جی میں جواب اگر دیں,
اگر اجازت دیں نہیں، جج صاحب نے بلوایا نہیں، جج صاحب ملنا چاہتے ہوں گے اپنی گاڑی میں، ان کے خیال ہوگا کہ ادھر شاید ویڈیو نہ بن سکے، لیکن ادھر بھی بن گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دیتا ہوں۔ بالکل سر۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم آج جو موقف پیش کیا ہے مریم نواز صاحبہ میں، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کیونکہ ظلم کیا ہے، میں نے کیونکہ غلط فیصلہ کیا ہے، دباؤ میں فیصلہ کیا ہے، ناانصافی کی ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں بہت بے چین ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے یہ چاہا کہ میں ان کو ایویڈنس دوں ایسا جس سے ان کو ریلیف مل سکے۔ شاید ان کے ضمیر کا اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، مجھے نہیں معلوم، مگر آج کی کانورسیشن آج جو مریم صاحبہ نے پیش کی، مبینہ کا لفظ بھی ساتھ لگا لیں، مبینہ کنورسیشن کا بھی لگا لیں ساتھ، چونکہ ابھی تک تو اس کا فرانزک ہونا ہے، سرٹن ہونی ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں۔ مبینہ لگا لیں۔ صرف ایک چیز جیسے انہوں نے کوشچن کیا، اگر وہ ٹیکنیکل آدمی نہیں، میں ٹیکنیکل، ایک منٹ ذرا میں بات اپنی ختم کر لوں، اجازت جی کوئکلی کرنے پھر مبینہ طور پہ پہلے تو آپ نے آئی ایم گلیڈ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک شخص کو سزا ہو گئی ناانصافی میں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ٹیپ کر کے اس سزا کو ختم کروایا جا سکتا ہے وہ نہ ٹیپ کی جائے۔ یعنی اگر یہ ٹیپ آج نہ ہوتی اور میں آ کے آپ کو ٹیلی ویژن پہ کہتا یا مریم صاحبہ کہتی کہ ایسی یہ گفتگو ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو آپ آج ہمارا ٹھٹھا لگا رہے ہوتے شام کو۔ آپ نے ٹی وی پہ صرف ہمیں اجازت دی ہے بیٹھنے کے لیے اس وجہ سے کہ وہ ویڈیو موجود تھی، اگر وہ ویڈیو موجود نہ ہوتی تو آپ ہمیں گفتگو ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو ہم پھر چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ بات کر رہے ہوتے سر آج، نہیں ہو رہی یا آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اس پہ بات کر رہے ہوتے، کسی اور موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ جی بات ہوتی، گفتگو تو ہوتی ظاہر ہے۔ جی بالکل بالکل، نہیں میں یہ آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور آج کی گفتگو جو ہے ہم کیس کے میرٹس تو نہیں ڈسکس کر رہے، راجہ صاحب نے جن کا ذکر کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے دباؤ میں دیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو اس کے اوپر کیسے ہمارے دوست جو انصاف ملک میں چاہتے ہیں، بول بالا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اداروں کا تصادم ہو گیا۔ عامر عباس صاحب آپ سے کوئی سوال کرنے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں مختصر بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ سوال آپ کی طرف آئے گا عامر عباس صاحب کی طرف سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ بریک سے پہلے راجہ عامر عباس صاحب سوال اٹھانا چاہ رہے تھے اس سارے معاملے پر، اور مصدق صاحب سے غالباً آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا ایک جنرل کوشچن ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ضمیر اچانک جاگ گیا اور وہ دنیا کو ایک میسج ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے، وہ ایک جج تھے، اور جج اگر واقعی ہی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے زبردستی کوئی فیصلہ لیا گیا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ریزگنیشن لکھتے، اس کے بعد وہ ایک پریسر دیتے یا کچھ اور کرتے اور کہتے کہ یہ مجھ سے میرا ضمیر کہلوا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک عجیب سی سٹیٹ آف مائنڈ میں، ایک عجیب سی سچویشن میں وہ ایک عجیب سی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں۔ ریپورٹڈلی اب جو بتایا گیا کہ وہ تو ایک میسج بھجوانا چاہ رہے تھے اور یہ تو ریکارڈ کر لیا گیا واٹس ایپ کی طرف سے سارا معاملہ۔ ضمیر میسج کا نام نہیں ہے، جب ضمیر جاگتا ہے تو آپ پھر ریزائن دیتے ہیں۔ خواب آتے تھے مجھے ضمیر ملامت کر رہا تھا تو ریزائن کرتے نا۔ اب پھر جو ایڈمیزیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ لانی پہ ہوتی ہے ریکارڈ پہ، تو جو اس کا میکر ہوتا ہے وہ بڑا مسٹ ہے کہ وہ کیا یہ آصف یہ جون سے بھی بٹ صاحب ہے، آپ نے اگلے بندے سے لیا یا نہیں لیا؟ نہیں، کانسیپٹ کے علاوہ کہ جی یہ میں نے بنائی ہے، یہ بنائی کس نے ہے، یہ مسٹ ہے۔ تو کیا یہ صاحب تشریف لائیں گے پاکستان کی عدالتوں میں اور کہیں گے جی یہ میں نے بنائی ہے؟ تو یہ کلیم کیا انہوں نے، وہ تو ان کے نام سے کلیم کیا نا پارٹی نے کہ بھائی کورٹ میں نہیں آتے، جس نے میکر ہو، میکر ہیز ٹو کم۔ آپ کو یاد ہے کہ پھر لیب میں بھیجا جاتا ہے اور کانسنٹ ضروری ہے، یہ نہیں کہ کل کو جج صاحب اگر صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ ریکارڈ کروائی تھی، دیٹ از ناٹ انف۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آیا کوئی جج صاحب پہ پریشر تو نہیں تھا یہ ریکارڈ کروانے کے لیے، یہ بنانے کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے ججز میں بعد سے پریشرز آتے ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزوں کی جب تک انٹیروگیشن انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کسی نتیجے پہ ایسے ڈائریکٹلی پہنچا نہیں جا سکتا۔ مظہر عباس صاحب کا تجزیہ بھی شامل کرتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی نظر میں یہ ساری آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آڈیو ویڈیو ٹیپس کا پاکستانی سیاست پر بہت زیادہ اثر رہا ہے، اثر انداز ہوتی رہی ہے، تو اس ٹیپ کا آپ موجودہ سیاسی منظرنامے پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کو نیب کے چیئرمین کی
का मुबैना इंटरव्यू, नैब के चेयरमैन की मुबैना वीडियो और ये जो आज डिस्क्लोजर हुए हैं, इसको आप अगर देखें तो इसमें लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें लीक हो रही हैं या करवाई जा रही हैं। सही। अब जो जावेद चौधरी साहब का इंटरव्यू है, वहाँ से अगर आप सिलसिला शुरू करें तो जावेद चौधरी साहब उन्होंने ये दावा किया और वो अपनी उस दावे पे आज भी खड़े हुए हैं कि उन्होंने चेयरमैन नैब से मुलाकात की और चेयरमैन नैब ने बहुत सी उनसे ऐसी बातें की जो ऑन रिकॉर्ड थी और बहुत सी ऐसी बातें की जो ऑफ द रिकॉर्ड थी। बिल्कुल। चेयरमैन नैब इसको डिनाई करते हैं बहुत से कंटेंट को, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जावेद चौधरी कहते हैं कि वो बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं, वो अपने इंटरव्यू पे स्टैंड करते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो जावेद चौधरी साहब को अदालत में नहीं ले जाते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर चेयरमैन नैब की उसके अगले दिन या 2-3 दिन बाद एक वीडियो लीक हो जाती है। अब वो वीडियो लीक कहाँ से होती है, उसमें किसका नाम आता है, किस चैनल के ओनर का नाम आता है, वजीर आजम हाउस से उसके ताल्लुक का नाम आता है, जोड़ा जाता है। पैमरा उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई इतनी करती है कि उसको 10 लाख का फाइन कर देती है। इससे ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। यानी वो तहकीकात नहीं की जा रही कि जी ये लीक कैसे हुई है, ये वीडियो दुरुस्त है, गलत है, क्या है उसमें। अब इस पे आ जाएं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने, मेरे नज़दीक मुस्लिम लीग नून ने शायद अपनी ये आखिरी लड़ाई है जो उन्होंने एग्रेसिवली लड़ी, और वो खुद कह भी रही हैं मरियम नवाज साहिबा कि जिस इंतहा तक उन्हें पहुंचना था वो उस इंतहा तक पहुंच गई हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास और भी इस तरह की चीजें हैं तो फिर जाहिर है इसके पीछे सिर्फ मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून नहीं है, इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो इस सारे मामले की तहकीकात अगर हुकूमत कराना चाहती है तो हुकूमत एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन पे नहीं जाए, बल्कि एक ऐसी तहकीकात कराए जो गैर जानिबदार तहकीकात हो, ताकि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर जाहिर है पूरे मुकदमे पे एक बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा। बिल्कुल। और अगर ये बात गलत है तो जाहिर है मरियम नवाज साहिबा ही नहीं, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी वो सब के सब मुसीबत में आएंगे। अच्छा सर, एक क्विक कमेंट मुझे आपसे एक और लेना था। अभी बात करते हैं मईन अख्तर खान साहब के नून लीग के अंदर जो दराड़ है विद इन द पार्टी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हमने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो मुफाहमती एक सियासत करना चाहते हैं, मुफाहमती उनका बयानिया है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुजामती बयानिया की हामिल है, तो दोनों साथ बैठे, एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक मैसेज है गया कि शायद पार्टी के अंदर ऐसी कोई दरार नहीं है, दोनों एक साथ हैं, एक ही पेज पर हैं। तो इस पे आप, इस जेस्चर पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो हुमायूं साहब बात कह रहे हैं वो हो सकता है उसमें है एक बयानिया आज खामोश नजर आया, एक बयानिया बोलता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटीआई कोशिश नहीं कर रही कि मुस्लिम लीग नून में दरारें बढ़ाई जाएं। और उसकी एक बहुत वाज़े मिसाल ये है कि शहबाज गिल साहब जो पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, बिल्कुल, वो तो बड़े दावे से ये कह रहे हैं कि 35 से 40 लोग जो है वो डिफेक्ट कर रहे हैं। अब नजर ये आता है कि मुस्लिम पीटीआई जो है, पीटीआई की गवर्नमेंट जो है पंजाब में खास तौर पे, उनकी कोशिश ये है कि मुस्लिम लीग नून का एक अलग पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाया जाए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ को तोड़ के बनाया था। बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत ना ये लोग छोड़ के पीटीआई में आ सकते हैं अगर कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर पीटीआई ज्वाइन करके बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है पीटीआई की कोशिश ये है कि एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बने और उस वक्त तक वो लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक ये मामला तय नहीं होगा। इसलिए कि इन्होंने जो लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम की है उसके तहत 1 साल तक ये डिले कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन डिले होंगे। ठीक है, इलेक्शन डिले होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तज्जिया में शामिल किया। अब मईन अख्तर खान साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मजहर अब्बास साहब ने भी सवाल उठाया कि लगता है कि तहरीक इंसाफ नून लीग को डिवाइड करना चाहती है, और बजट की तकरीर जिसमें बजट पेश होता है 11 जून को, उसके बाद खान साहब की तरफ से एक तकरीर भी आती है रात को कि अब मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद जाके खान साहब के साथ कुछ लोग मिलते हैं, पंजाब से
نون لیگ کے ایم پی ایس جا کے ملتے ہیں خان صاحب سے، اور اب تو آج شیخ صاحب یہاں تک کہہ رہے تھے کہ 17 بندے شارٹ ہے، فارورڈ بلاک بننے لگا ہے پنجاب کے اندر، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری اور مریم نواز کو جلسے کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی ہے پنجاب کے اندر؟ آپ تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اگر میں جلسے کی بات کر لوں تو میں ذرا آپ کو خان صاحب کے وہ جملے بھی سنوا دیتا ہوں کہ خان صاحب تو شروع میں بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو کنٹینر دینے کو تیار ہوں، کر لیں احتجاج جس نے جو کرنا ہے، لیکن آپ جلسے دینے سے بھی پریشان ہیں۔ ذرا سنائیں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے۔ دھرنا دینا تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، دھرنا دینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں کہ آ جاؤ آ کے اسلام آباد دھرنا دو۔ میں آپ کے لیے کنٹینر، میں نے ابھی کہہ دیا وہ کنٹینر کو صاف سوف کرو، تیار کرو ان کے لیے، میں بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچایا کروں گا۔ مایوتر خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف اتنے بڑے دعوے کہ میں آپ دھرنا دیں، میں کنٹینر بھی دوں گا، آپ کو کھانا بھی دوں گا، اب جب جلسے کرنے جا رہے ہیں، صرف جلسے کرنے ہیں، اور ان جلسوں سے متعلق بھی خان صاحب کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، یہ قانونی حق آئینی حق ہے پرامن احتجاج کرنے دیں، تو اب کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے؟ دیکھیں ایشو ایکچولی احتجاج سے ہمیں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں، کون سا ایک جلسے کرنے سے یا احتجاج کرنے سے ہماری حکومت گر جائے گی۔ ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک جینوئن دراڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایم این ایز، ایم پی ایز اور پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کی پوری سیاست جو ہے وہ شریف خاندان کو بچانے پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اداروں کے ساتھ تناؤ پیدا ہو رہا ہے اور اداروں سے لڑائی ہو رہی ہے، بے شک وہ جوڈیشری ہو یا سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اس میں بالکل حقیقت ہے، یہ بن رہے ہیں، اور ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیریٹو اور یہ جو دراڑ پارٹی کے اوپر نظر آ رہی ہے، لیکن نون لیگ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے، اگر میں غلط کی تو نون لیگ کی طرف سے تو دعویٰ یہ آ رہا ہے، یہاں پہ الزام یہ لگ رہا ہے سر، الزام یہ لگ رہا ہے کہ دباؤ میں لا کے پیسہ دکھا کے لالچ دے کے ان کو دباؤ میں لا کے کیسز کا ان کو ایک ڈراؤ دے کے ان کو زبردستی شامل کروایا جا رہا ہے۔ مصدق صاحب اس پہ اگر وضاحت کرتے ذرا۔ پھر یہ ویڈیو بنانے کے سمر یہ ویڈیو بنانے کے اتنے ماہر ہیں تو ایک آدھی ویڈیو لا دیں کہ پیسہ کس کو دیا گیا یا دباؤ کس کو ڈالا گیا۔ یہ جو کیس ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ کیس ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا دور تھا جی، پی ایم ایل این کا وزیر اعظم تھا، ان کی پنجاب میں حکومت تھی، ان کی سینٹر میں حکومت تھی، یہ اس زمانے کا کیس بنا ہوا ہے، ہم نے کس پہ دباؤ ڈالا ہے؟ مصدق ملک صاحب تو پھر ایک ویڈیو یہاں پر بھی آئی کہ جن لوگوں کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، جس طرح کل خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں ڈالیں، پھر وہ ویڈیو میں ماہر ہے پی ایم ایل این، وہ لے آئے ایک ویڈیو شامل ہو جائیں۔ جی سینیٹر صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمایوں بھائی نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، ہماری پارٹی کو توڑنے کی برملا کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے جو وزراء ہیں وہ باقاعدہ اعلان کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو ہیں جو گل صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں 3 مہینے سے ان لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں جن کی میں نے نواز شریف یا عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی ہے، تو یہ تو مان رہے ہیں، یا تو یہ جھٹلا دیں کہ ہم کوشش نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگ ہم سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک ویڈیو بھی لے آئے سر، ہم کوشش کر دے وہ جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو تو ریلیز ہو تو سمر صاحب ویڈیو ریلیز تو ہوئی ہے، جو 3 لوگ 4 لوگ جا کے پرائم منسٹر سے ملے ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی ویڈیو ہوئی ہے ریلیز۔ وہ کہہ رہے ہیں لالچ وغیرہ جو دے کے بات ہو رہی ہے، خریدنے وفاداریاں خریدنے کا الزام لگ رہا ہے سر، جو بھی پریشر دیکھیں، اگر کوئی ڈسپیوٹ کرے یا تو یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لانا چاہ رہے۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو ہم لوگوں کو لا کے چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کیا پناہ گاہ یا مکان یا گھر دے رہے ہیں سیاسی طور پہ، تو یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اس وقت ہونا ہم ڈسپیوٹ کریں کہ یہ لانا چاہ رہے ہیں، یہ کہیں ہم نہیں لانا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لانا چاہ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی یہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو لانا نہیں چاہ رہے، وہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں۔
چلیں کوئی بات جی ضرور ہمایوں صاحب آپ جتنے مرضی لے لیں, جتنا آپ کا جی چاہے, جتنے لوگ آنا چاہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں. آج مریم صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میدان میں آ جاؤ تھوڑی دیر بیساکھیوں کے بغیر, تو 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جیسا انصاف کا آج وہ کھلا ہے, مبینہ طور پہ حقیقت کھلی ہے, اسی طرح یہ جو عوام کی سپورٹ ہے اس کی بھی مبینہ طور کی وہ حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی. اس میں مسئلہ کیا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جو ہاتھ میں کنگن ہو ان کو شیشے میں نہیں دیکھا کرتے. آپ جس دن چاہیں جس جگہ چاہیں آپ لوگ آ جائیں اور دوبارہ میدان سجا لیں. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لانا چاہ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں. ہمارا آپ سے اس معاملے میں جھگڑا ہی کوئی نہیں. اگر آپ کو کوئی خوف نہ ہو تو یہ بتائیے کہ ایک جلسہ کرنے کے لیے جس کو آپ ایک جمہوری حق کہا کرتے تھے, آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ بھائی جانے دیں, ایک جلسہ کر لینے دیں. ہم نے یہ تھوڑی کہا ہم گھراؤ کریں گے, جلاؤ کریں گے. ہم نے تھوڑی کہا ہم پارلیمان کی دیواریں توڑیں گے, قبضہ کریں گے. ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں لٹکائیں گے, پی ٹی وی پہ قبضہ کریں گے. ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہم گھراؤ کریں گے, سیکریٹریٹ کا 5 دن کے لیے بند کریں گے. بھائی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, دھرنا بھی نہیں دینے جا رہے. آپ نہ کھانا دیجئے, آپ نہ کنٹینر دیجئے, آپ ہمیں جلسہ تو کر لینے دیں یار. کیا اتنی آپ کو گھبراہٹ ہو گئی ہے جلسے سے؟ اور اصل بات جو آج یہاں پر ہو رہی ہے, مجھے اداروں کا, آپ نے دیکھا کہ سوائے میرے ہر بندے نے اداروں کا ذکر کیا. بھائی اداروں کا ذکر کہاں سے آئے؟ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کچھ پیا ہو سکتا ہے اس نے ضرور جی پیا ہو. یہی موقف اگر آپ فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق لے لیتے, جن کے متعلق پورا شہر پورا ملک کہتا ہے کہ ایک آنریبل جج ہیں, تو ان کی ایک منی ٹریل مانگنے کے لیے پوری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, الٹی ہوئی ہے. وکلا بھی آ کے بیانات دے رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک جج بیٹھا کہہ رہا ہے کہ مجھے بین کی طرح, مجھے وائلن کی طرح فکس کیا جا رہا ہے, مجھے ویڈیو دکھائی جا رہی ہے, اور ہم ہر عذر جو ذہن میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو, وہ پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی واقعی دباؤ ہے, دیکھیں فورینزک میں دباؤ بھی سامنے آنا چاہیے, انویسٹیگیشن میں یہ بھی جو عامر صاحب نے باتیں کی ہیں سامنے. آج کم از کم آپ کو 1 منٹ سر, ایک دفعہ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ وکیل ہیں, آپ انصاف چاہتے ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ مورخ ہیں, سمجھنے والے ہیں, لکھنے والے ہیں, تو آپ پہ یہ بوجھ ہونا چاہیے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ ہاں انصاف ہونا چاہیے, اور اگر کسی جگہ پہ ایسا کوئی جھول ہے تو اس کو ریمیڈی اس کی ملنی. بالکل, اس چیز سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ انصاف ہے وہ ہونا چاہیے, اور جو جتنے بھی حقائق ہیں وہ کھل کے منظر عام پہ آنے چاہیے. میں ذرا مظہر عباس صاحب کا ایک کوئک کامنٹ میں لے لوں سر. مظہر عباس صاحب, اب ایک طرف مریم نواز صاحبہ جلسہ کرنے جا رہی ہے منڈی بہاؤالدین میں, بلاول بھٹو آج انہوں نے ڈی خان میں جلسہ کیا, جلسے شروع ہو چکے ہیں, اور سینٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد بھی آ رہی ہے, اور 11 کو ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کا نام بھی اناؤنس کیا جائے گا. گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نمبر گیم اگر آپ دیکھیں تو 65-38 بن رہی ہے, لیکن گورنمنٹ پھر بھی کانفیڈنٹ ہے کہ لوگ ضمیر پہ ووٹ دیں گے اور ہمیں ہی دیں گے, اور ڈیفیٹ ہو جائے گی یہ عدم اعتماد کی تحریک. تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا اس آج کے انسیڈنٹ کا اس واقعے کے ساتھ بھی کوئی آپس میں کوریلیٹ ہوتے ہیں, اور حالات اس عدم اعتماد کی تحریک کو لے کے ہم اب کہاں دیکھ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو منڈی بہاؤالدین میں جو انتظامیہ کی طرف سے جلسہ نہ کرنے کی جو میرا خیال ہے پلی لی جا رہی ہے, وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ پھر ڈائریکٹلی اس چیز پر آتی ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ جلسے کی اجازت بالکل ہونی چاہیے. سیکیورٹی کا اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, لیکن اگر سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے جلسے اور جلوس پر پابندی لگانے کا عمل شروع ہو گیا, اور پھر یہی عمل 25 جولائی کو بھی ہمیں نظر آیا, اگر انہوں نے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں تو آپ اس کو روک رہے ہیں, تو پھر بات وہی چلی جائے گی کہ شاید پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی عمل پہ جا رہی ہے, اور اسی جو ہے وہ ڈگر پہ جا رہی ہے جس جگہ پہ ماضی میں حکومتیں جاتی رہی ہیں. لیکن اس کا ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا لنک وہ ہے, لیکن ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ یک درجہ حرارت ایک دم بڑھ گیا ہے, خاصی حد تک بڑھ گیا ہے. سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکل کانفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہے, اور یہی لگ رہا ہے کہ اگر چیئرمین کا سینٹ ٹرننگ پوائنٹ اس لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے, نارملی تو یہی ہونا چاہیے کہ چیئرمین کا سینٹ اپوزیشن سے آ جانا چاہیے, اس لیے کہ میجورٹی ہے,
لیکن اگر میجورٹی اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوا اور اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہو گئی تو یہ پھر ضمیر نہیں ہوگا، یہ پھر ایک زمانے میں کسی اور ضمیر صاحب کا نام لیا جاتا تھا. بالکل صحیح. تو وہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر کے نام پر لوگ یہاں کم ہی ووٹ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اب یہاں پہ جو بھی حالات اگر اس طرح کے بنتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان اگر ہوگا تو ظاہر ہے وہ موجودہ حکومت کا ہوگا، اور حکومت کا نہیں ہوگا بلکہ میں کہوں گا یہاں پہ پاکستان کا نقصان ہوگا اگر ملک میں سیاسی افراتفری پھیلتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو عامر عباس صاحب سے ایک اور اہم سوال ان کے سامنے رکھیں گے، قانونی سوال. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک دا شو. اب اگر ہم بات کریں موجودہ سیاسی ماحول کی تو شیخ رشید صاحب نے بھی آج کچھ خبردار کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ملک میں حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. وہ بڑی خوفناک باتیں کرتے ہیں، بڑی ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں. ذرا سنا دیتے ہیں کیا وہ دعویٰ کر رہے تھے. جمہوریت کو شدید خطرات چور سیاستدانوں کی وجہ سے لاحق ہیں. اگر چور سیاستدانوں نے سرنڈر نہ کیا تو جمہوریت کے لیے گھمبیر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب ایک طرف تو شیخ صاحب کچھ دعوے کر رہے ہیں کہ سرنڈر نہ کیا تو جمہوریت کو بڑے سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور بریک سے پہلے مظہر عباس صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ جو حالات ہیں آنے والے دنوں میں وہ کنفرنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اگر جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن اس سارے ماحول میں جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ڈیفیکشن کا خطرہ ہے، سیکرٹ ووٹنگ یہاں پہ ہوگی. اب اپوزیشن کے پاس 65 ارکان ہیں، گورنمنٹ کے پاس 38 ہیں. نمبر گیم کے اعتبار سے تو اپوزیشن کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے، لیکن حکومت بھی کافی زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے. اعظم سواتی صاحب گزشتہ روز بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے انہیں ٹاسک دیا ہے رابطوں کا. اب یہاں پہ عامر عباس صاحب ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ، ڈیفیکشن کی جب بات ہوتی ہے، سینٹ کے اندر سیکرٹ ووٹ ہے. جب نون لیگ کی پرٹیکولرلی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ رپورٹس بڑے عرصے سے پچھلے عرصے سے آ رہی ہیں، کچھ 6 کے قریب سینیٹرز ایسے ہیں جو کہ پارٹی سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. وہ ووٹ اگر کرتے ہیں وہ ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہی. سو فار سینٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں اسٹیٹس ان کا تو انڈیپینڈنٹ آتا ہے. تو کیا ان پہ ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی انصاف اس ملک میں ہونا چاہیے. یقیناً اس ملک میں ہر شخص کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور خاص کر اس ملک کی 20 کروڑ عوام کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ جن کے نام پہ اربوں ڈالرز لیے گئے اور پھر وہ پاکٹ کر لیے گئے، وہ لوٹ مار کر لی گئی. بالکل انصاف ہونا چاہیے. اس ملک میں بتانا چاہیے کہ جناب اس ملک میں جو غربت کی وجہ بنی، جو ہماری آج اکنامک کنڈیشنز ہیں، آج جو ہمارے دنیا میں جو رونا رو رہے ہیں، آج ہمارے حکمران جو جیلوں میں ہیں کرپشن میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پیسہ آیا کہاں سے اور وہ پیسہ چلا کہاں گیا؟ نمبر 2 جو بات ہے کہ ڈیفیکشن کی کلاز، اگر آپ نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، آپ اگر اس ٹکٹ پہ نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو پھر کاہے کی ڈیفیکشن، کس قسم کی ڈیفیکشن؟ اور سیکرٹ بیلٹنگ میں بہت سے ہم نے ماضی میں ایسے دیکھے کہ ہاؤ وڈ یو اس کو فائنڈ آؤٹ کیسے کریں گے کہ جناب کس شخص نے، کس سینیٹر نے، ادروائز تو وہ سیکرٹ بیلٹنگ کا بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میرا ایک سینیٹر کے پی کا باغی ہو سکتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نا. سیکرٹ بیلٹنگ کا پورا پرپس ختم ہو جائے گا کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ تو ہے ہی نہیں، اس میں شو آف ہینڈز ہونے چاہیے. اینڈ نمبر 3 پھر کیسے پتا چلے گا اگر 5 ووٹ ادھر گئے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے ٹوٹ گئے ہیں یا نون لیگ والے ٹوٹ گئے ہیں؟ سو سینٹ کے الیکشنز میں ڈیفیکشن نہیں آ پائے گی. اور وہ جو کہتے ہیں نوٹ وغیرہ چلیں گے اور بوریوں کا منہ کھل سکتا ہے، یہاں پہ پیسہ چل سکتا ہے، یہاں پہ وہ تو ہم نے دیکھا نا، وہ تو بڑے الزامات لگ رہے ہیں. کل جب بلوچستان کی گورنمنٹ گئی تھی ہمیں تب سے یاد ہے کیسے نوٹ چلے تھے. یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سینیٹرز بن گئے تھے کے پی کے اندر، جہاں ووٹ ہی آپ کے مطلوبہ تعداد سے کم تھے، وہاں سے آپ کے 2 سینیٹرز بن گئے تھے. بہرحال اب ہمایوں اختر خان صاحب، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی، ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فاشزم کا بڑا آج کل ذکر ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں، فسطائیت کا. نون لیگ بار بار آپ پہ الزام لگاتی ہے، پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے، بلاول صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت جو خان صاحب کا طرز حکمرانی ہے وہ فسطائیت کی ذہنیت کوئی عکاسی کرتا ہے. تو آپ لوگ تو پاکستان میں یہ دعویٰ کر کے آپ نے حکومت میں آئے تھے کہ یہاں پہ مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست قائم ہوگی.
یہاں پہ انصاف پر مبنی ایک نظام ہوگا، لیکن تانے تو آپ کو فسطائیت کے مل رہے ہیں سر. زمر دیکھیں، ایک تو میں یہ جو سینٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف، میری نظر میں اٹ ول فیزل آؤٹ. یہ پوسچرنگ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے وقت قریب آئے گا تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ یونائٹڈ نہیں رہے گی، یہ آپس میں ٹوٹ جائے گی. یہ تو میری ایک پیشن گوئی ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے. دوسرا، میں نے زمر عباس صاحب، میں نے 1988 کے بعد بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں، بہت سے الیکشن دیکھے ہیں، اور میں نے سٹنگ حکومت کا جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف بہت بھرپور قسم کی کارروائیاں دیکھی ہیں، پارٹی ورکرز کے خلاف، ایم این ایس کے خلاف، ایم پی ایس کے خلاف. تو اس کو فاسزم کہنا، جو کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے، آج یہ مقدمے آپ یقین کریں نیچے کو ایم این ایز یا ایم پی ایز یا پارٹی ورکرز کے خلاف چل رہے ہوتے تو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ بھی نہ ہوتا، ان کی شخصیت بھی مختلف ہوتی. سر یہ زیادہ وضاحت کر دوں کہ یہ ڈسکشن رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد زیادہ شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں. فیسزم کہنا از پریشر ٹیکٹک ٹو سیو دیئر ٹاپ لیڈرشپ. لیکن یہ ڈسکشن جو ہے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد زیادہ زور و شور سے شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. دیکھیے، میں کسی صورت نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی رانا ثناءاللہ تو ایک الیکٹڈ آدمی ہیں، کسی بھی پاکستان کے سٹیزن کے خلاف فردوس عاشق ایوان صاحبہ تو مانتی ہیں خود کہ وہ فاشسٹ ہیں. ذرا وہ کس کانٹیکسٹ میں کریں گے، ذرا وہ آپ کو سنا دے دو. یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا. یہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے پکڑا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس فورس ہے. عدالتوں میں معاملہ جائے گا اور ادھر دیکھیں گے کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے. اچھا، فردوس عاشق ایوان صاحبہ تو مانتی ہیں کہ ہاں خان صاحب فاشسٹ ہیں، لیکن کن کے خلاف ہے ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں. فاشسٹ عمران خان زندہ باد، اپنے فاشسٹ ہتھ کنڈوں سے باز آؤ. جو عمران خان کو فاشسٹ مائنڈ سیٹ کہتا ہے وہ سن لے کہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے عمران خان. ان کے لیے جو ٹی ٹی والے ہیں، جو منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کا پیسہ کرپشن اور کک بیکس کے ذریعے باہر لے جانے والے ہیں. مصدق ملک صاحب، آئی ہوپ کہ ان کا اشارہ نون لیگ کی قیادت کی طرف نہیں تھا. وہ تانا تو آپ کو ہی دے رہی تھی کہ فاشسٹ ہیں لیکن وہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف. دیکھیں، ایک تو کسی وقت جب آپ مناسب سمجھ لیجئے، میں چاہوں گا کہ وہ جو 6 اراکین جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے بھی ذرا ان کا نام بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون سے 6 اراکین ہیں جو آپ جن کو آزاد کہہ رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں بھٹکنے والے ہیں یا اپنی لائلٹیز تبدیل کرنے والے ہیں. جنیجو صاحب ہیں، کلثوم پروین صاحبہ ہیں، میں 2-3 نام اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سر ہاں بتائیے. جنیجو صاحب تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میں کیونکہ ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، صاحبہ کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ حافظ عبدالکریم صاحب سے آپ یہ کر پائیں گے. شاہ زیب دورانی صاحب ہو گئے، راحیلہ مغزی صاحب ہو گئی، یہ ان کے بیانات تو پارٹی کی قیادت کے خلاف پچھلے عرصے میں منظر عام پہ آئے. سر اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن بظاہر ہمیں تو ایسا نہیں دکھتا ہے. اور اگر 6 لوگ آپ کی گنتی کے مان بھی لیے جائیں تو ابھی جو آپ نے عددی نمبر دیا ہے 60 سم تھنگ کا ورسز 30 سم تھنگ کا، تو 6 آپ آگے پیچھے کر کے بھی دیکھ لیجیے. پیپلز پارٹی میں بھی ہے سر. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹر بھی ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کے پی کا ہمارا سینیٹر ڈیفیکٹ کر سکتا ہے. جی دیکھیں پاکستان میں، اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف اور اس کو جوڑوں گا میں. جس چیز کو آپ فسطائیت کہہ رہے ہیں یا آمرانہ رویہ کہہ رہے ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پہلا کمپوننٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی کمپلیٹ انہیلیشن کرنی ہے. یعنی مکمل طور پہ آپ نے کوئی بھی آواز، کوئی بھی آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ہوتی ہے آمرانہ رویے کی پہلی جو نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ڈی ہیومنائز کرنا پڑتا ہے دوسری پارٹی کو. آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سالے چور ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ منی لانڈرر
मुबर्रर हैं। अभी हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे, मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो मुबस्सर हैं, वो तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि वो ये चोर और जो चोरी करके लाए थे और चोरी करके ले गए। अगर आप खुद अदालतों पे यकीन रखते हैं तो आप टेलीविजन पे बैठ के क्यों ऐसी बातें करते हैं? ये है वो डीह्यूमनाइजेशन जिसके नतीजे में ऑपोजिशन को मारा जा सकता है। तीसरा रवैया होता है मीडिया की तरफ। मीडिया में आपके 5000 लोगों की नौकरी गई हैं, आपके 8 और 10 बजे वाले बेशुमार जो एंकर्स थे उनको हटाया गया है। कोई शख्स जो आवाज उठाता है इस हुकूमत के खिलाफ, मैं क्विक कमेंट, चूंकि शो का टाइम होता है, मैं मदर अब्बास साहब का शामिल कर लूंगा आपकी इजाजत से सर, अगर नहीं देखिए टाइम बड़ा कम है। जी मदर अब्बास साहब का क्विक कमेंट में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये कहूंगा कि इस फसातियत या आमराना रवैये में अगर आप 2 4 5 लोग तोड़ लेंगे तो तोड़ लें। मदर अब्बास साहब, और अगर पाकिस्तानी सियासत में ये डिस्कशन होनी चाहिए कि आप उस एक्सट्रीम पे चले गए कि पाकिस्तानी सियासत को फसातियत से कंपेयर किया जाए? देखिए मेरा ख्याल है उनको शायद फाशिज्म की डेफिनेशन नहीं पता, माजरत के साथ वजीर इत्तलात को, वरना वो ये जुमला नहीं इस्तेमाल करती और उसका बिल्कुल माने, बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट ही दूसरा होता है। दूसरा, हुमायूं अख्तर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो 80s से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो देखते आए हैं, वो खुद उसका हिस्सा रहे हैं। अगर वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करें तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है 2002 में हुमायूं अख्तर साहब वजीर आजम बनने थे, लेकिन जमाली साहब वजीर आजम बन गए। और उसके अंदर अगर वो बोलेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन। लेकिन ये देखिए हमारे यहाँ ज़मीर बहुत जल्दी जाते हैं लोगों के, और ज़मीर तब्दील भी बहुत जल्दी होते हैं हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब आपका और तमाम दीगर मेहमानों का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और सिर्फ एक कमेंट है कि आज जितनी भी चीज़ें मंजर आम पे आई हैं, मुबैना तौर पर मैं एक दोबारा से कहूँगा, उनकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और इस सारे मामला जाकर हकीकत जो है वो मंजर आम पर आए। आज के शो में इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।